نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نظير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے ایک حکم لاگو کیا ہے اور وہ حکم ہے
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसानों को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादात में सबसे अफजल और मुक़द्दम इबादत फ़र्द नमाज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई जगह पे नमाज की तलक़ीन फरमाई है, हुक्म फरमाया है। और उलमा ने भी लिखा है कि उमूमी एतबार से नमाज तमाम इबादतों में अफजल है, और नमाज ही के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज ही ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से मुसलमानों में भाईचारा पैदा होता है। नमाज ही ऐसी इबादत है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पे इंसान अमल करता है। नमाज ही ऐसी इबादत है कि जब इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है सजदे के ज़रिए से, तो नमाज के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीसे मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं फरमाया है अक़ीमुस्सलाता, कि नमाज कायम करो, और कहीं ईमान वालों की निशानी बयान करते हुए फरमाया है युक़ीमूनस्सलाता, कि वो नमाज को कायम करते हैं। और कहीं पे फरमाया है इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक ईमान वालों पे फ़र्ज़ नमाज मुक़र्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। और कहीं किसी तरीके से इरशाद फरमाया है, और कहीं फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। अल्लाह फरमाते हैं उनके बाद ना अहल और ना खल्फ जानशीन पैदा हुए कि जिन्होंने नमाज को ज़ाय किया और अपनी शहवात की इत्तिबा की। तो गोया जो इंसान नमाज को ज़ाया करता है, अल्लाह फरमाते हैं ये ना अहल है, ना खल्फ है, गंदा जानशीन है। और नमाज ही ऐसी अज़मत वाली इबादत है जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ें एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक, यानी अगर इंसान फजर की नमाज पढ़ता है तो फजर से लेकर ज़ोहर तक, जब ज़ोहर की नमाज पढ़ता है उसने फजर से लेकर ज़ोहर तक जितने गुनाह किए थे अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह 5 नमाज़ों की फजीलत है। और फरमाया जो इंसान एक जुमा पढ़ता है अगले जुमे तक दरमियान में जितने भी उससे गुनाह होते हैं अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक
اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بتاؤ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ انسان 5 وقت اس میں غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اسی طرح 5 فرض نمازوں کی مثال ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے جسم میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کو دھو ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں گھر سے باہر نکلے ہیں، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی اپنے ہاتھ میں لی، اس کے پتے جڑ رہے تھے، تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے جس طرح یہ درخت کے پتے جڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے اس انسان کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں اپنی نمازوں میں سے اپنے گھروں کے لیے بھی حصہ مقرر کر لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اب یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صلی البردین داخل الجنہ، کہ جس انسان نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھنڈی نمازوں سے مراد عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو انسان عشاء اور فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے گویا جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس انسان نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس انسان نے آدھی رات تک تہجد کی نماز ادا کی ہے، اور جس انسان نے فجر کی نماز آ کے با جماعت ادا کر لی گویا اس نے ساری رات تہجد پڑھی ہے۔ اب یہ کتنی فضیلت ہے کہ ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کریں اور نماز پڑھیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے پہ اگر اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو نماز چھوڑنے پہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ گویا انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے یہ انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو انسان جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ انسان اس نے کھلم کھلا کفر اختیار کیا ہے۔ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی سخت وعیدیں فرما رہے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عام نبی بھی نہیں، یہ سے وہ عظیم پیغمبر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک جہان نہیں
سارے جہانوں کے لیے، جب میرا پیغمبر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو ان میں سب سے بہتر اور افضل انسان ہے، تو انسان کے ساتھ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور زیادہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے کتنا پیار ہے کہ آپ وادی طائف میں جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ اب یہ طائف والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آقا سب کچھ برداشت کرتے ہیں، انہیں بددعا بھی نہیں دیتے بلکہ الٹی دعا کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے۔ اور جب آپ بار بار ابو جہل اور ابو لہب کے دروازے پہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ابو جہل اور ابو لہب نے تو مخالفت کی انتہا کر دی۔ آقا علیہ السلام جہاں بھی جا کے دین پیش کرتے، جہاں بھی جا کے توحید کا اعلان کرتے، جہاں بھی جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یہ وہاں پہنچتا اور جا کے کہتا ہے لوگوں میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں تک مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، بار بار جا کے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہیں جنت مل جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا، آپ نے پڑھا کہ ایک بڑھیا جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے وہ آپ پہ اپنے گھر کا کوڑا اور کرکٹ پھینکتی، صرف مخالفت کی وجہ سے، تاکہ یہ نبی یہ کام چھوڑ دے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، بڑھیا کوڑا پھینکتی، آپ نکل جاتے۔ ایک مرتبہ آپ وہاں سے گزرے ہیں، دیکھا اوپر سے کوڑا نہیں آیا، تو آقا نے پوچھا آج کیا ماجرا ہوا، اس بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ معلوم ہوا بڑھیا بیمار ہے۔ آقا چل کے اس کے پاس گئے ہیں، پھر جا کے دعوت دی ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی انتہا ہے کہ حضرت وحشی جو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرتا ہے، اس کو بھی معاف کر کے صحابی بنا لیتے ہیں، اسے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ سے دلوا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت ہی کی وجہ ہے کہ آقا پتھر کھا کے دعا دیتے ہیں، یہ رحمت کی وجہ ہے کہ آقا سب کچھ برداشت کرتے ہیں، پھر بھی ابو جہل ابو لہب کے دروازے پہ جاتے ہیں، یہ رحمت ہی کی وجہ ہے۔ آپ عتبہ شیبہ کو بھی بددعا نہیں دیتے بلکہ انہیں بھی تلقین کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، یہ رحمت ہی کی وجہ ہے کہ آقا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بار بار اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ آقا بار بار امت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، دروازہ کھولتے نہیں ہیں، صحابہ کرام پریشان بیٹھے ہیں۔ اب کسی صحابی کی جرت نہیں پڑتی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور آپ سے پوچھیں وجہ کیا ہے۔ کرتے کرتے مختصر کرتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں، آ کے پوچھا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے ہیں، پھر پوچھا آقا وجہ کیا ہے، تو فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور فرمایا فلاں طبقہ ہے، اس طبقے میں آپ کی امت کے گناہ گار ہوں گے، تو میں رو رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا اپنی امت کے لیے، اس لیے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اب میرے پیغمبر کی رحمت کی انتہا دیکھنا کہ پیغمبر کو امت کے ساتھ پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میں محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہ لے جاؤں، اس وقت تک میں محمد راضی نہیں ہوں گا۔ یہ میرے پیغمبر کی رحمت کی انتہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، یہ کافر کے پاس کیوں گئے ہیں؟ یہ کفر چھوڑے، اللہ کی توحید کو مان لے، کلمہ پڑھے اور جنت کا وارث بن جائے۔ ادھر تو ایک طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں، ایک ایک کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تاکہ کلمہ پڑھ کے جنت کا وارث بن جائے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ کے یہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو آقا کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ آقا میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو آقا نے فرمایا اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی دین نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا پھر میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو انسان جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس انسان نے کھلا کفر اختیار کیا۔ اب ایک طرف تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو کفر سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ انسان کفر چھوڑے مسلمان بنے جنت کا وارث بن جائے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ انسان کلمہ پڑھ چکا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر چکا ہے، مسلمان بن گیا، لیکن آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کھلا کفر اختیار کیا۔ تو معلوم ہوا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی انتہا یہ ہے آپ اپنے دشمن کے دروازے پہ بھی جاتے ہیں تاکہ اس کو جنتی بنوا لیں، لیکن یہ میرے پیغمبر نے یہاں کیوں فرمایا؟ اس نے کھلا کفر اختیار کیا اس لیے کہ یہاں پہ بالکل کوئی حاجت نکلتی ہی نہیں تھی۔ اگر یہاں پہ کچھ رتی برابر بھی رعایت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لیکن آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کھلا کفر اختیار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا نماز کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، دین ہے ہی اسی کا جس کی نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جو سوچتا ہے حق سوچتا ہے۔ حضرت عمر نے جب گورنر بنائے اپنے دور حکومت میں تو آپ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے نماز کا خیال رکھنا، کیونکہ جس نے نماز والا کام نہیں کیا میرے نزدیک اس نے کوئی کام نہیں کیا، سب سے اہم کام نماز ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ظاہری زندگی جب آپ کی رحلت ہوئی آپ کے آخری الفاظ کیا تھے جو آپ امت سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا ہے نماز کو مت چھوڑنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا
جہاں پہ نماز کی اہمیت ہے، اگر نماز پڑھیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، وہیں پہ اگر نماز چھوڑیں بہت بڑا عذاب بھی ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تو قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز پوری نہ ہوئی اس کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اگر نماز پوری نکل آئی اس کے باقی کام بھی آسان ہوں گے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، کہ منافقین پہ سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ الفجر والعشاء، کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام عالم کا فرمان نہیں۔ آقا نے فرمایا ہے کہ منافق پہ سب سے زیادہ بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہے۔ اب جو انسان فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اسے غور کرنا چاہیے کہ میں کلمہ تو آقا کا پڑھتا ہوں، آقا کا فرمان ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اور میں عرض کر رہا تھا جو انسان نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا یہ ہے اس نے کھلا کفر کیا۔ کیا کیا؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑی، کھلا کفر اختیار کر لیا۔ لیکن ہم کچھ نہیں سمجھتے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور نماز کی شان کیا تھی، اور نماز چھوڑنے پہ صحابہ کرام کو کتنا غصہ آتا تھا۔ صحابہ کرام اس نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن شفیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اعمال میں سے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے سوائے نماز کے، یعنی جو انسان نماز چھوڑ دیتا تھا وہ صحابہ کرام کے ہاں کافر تھا، صحابی اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، ہم تو بڑے فخر سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ میں نے کسی مولوی کی بات کی ہے، نہ کسی دیوبندی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ بریلوی کی، میں نے آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا اس نے کھلا کفر اختیار کیا ہے۔ عبداللہ ابن شفیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال میں سے صحابہ کرام کے ہیں اعمال میں سے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں کہا جاتا تھا سوائے نماز کے، تو گویا صحابہ کے ہاں بے نمازی کافر ہے۔ اور باقی ائمہ کرام جنہیں ہم چار اماموں کے نام سے جانتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے سخت فتویٰ ائمہ کرام میں امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جب نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے یہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دو۔ اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں مرتد تو نہیں ہوتا لیکن اس کو قتل کر دو بطور سزا کے، ہے یہ مسلمان لیکن نماز کو چھوڑا ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ جو انسان نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمرانوں کو، کہ فرمایا حکمران کو چاہیے بے نمازی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دیا جائے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ قید کے اندر مر جائے یا پھر توبہ کر لے، یا اگر آزاد ہونا ہے اسے توبہ کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر توبہ نہیں کرتا یہ انسان جیل کے اندر ہی مر جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے
بے نمازی کے بارے میں امام حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیا نہ دو؟ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو انسان خدا کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی دوڑتا ہے۔ اب خنزیر جانور ہے اور جانوروں میں سب پہ بدتر ہے، سب سے برا ہے، میں بے نمازی سے خنزیر بھی دوڑتا ہے۔ اور فرمایا شیطان کتنا بڑا لعین ہے، شیطان بے نمازی کے ساتھ سفر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، یہ انسان تو ہر فرض نماز کو چھوڑتا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدوں کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ میں سفر نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھنے والے کی فضیلت بیان کی ہے، اس کو جنت ملے گی، اور بے نمازی کے بارے میں فرمایا ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کھلا کفر اختیار کرتا ہے۔ اور صحابہ بھی فرماتے ہیں بے نمازی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور ائمہ اکرام جو 4 ائمہ ہیں فقہ ہیں، ان کے نزدیک جو بے نمازی کی سزا ہے آپ کے سامنے نقل کر دی ہے، شیخ سعدی نے جو فرمایا آپ کے سامنے نقل کر دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آخری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی نماز پہ قائم رہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں پہلے نماز تو پڑھ، جب تو پڑھے گا پھر ہی گھر والوں کو حکم دے گا کہ آپ پڑھے نا، گھر والوں کو حکم دے، اثر نہیں ہوتا، پہلے آپ خود شروع کر پھر گھر والوں کو حکم دے۔ مصبر علیہ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ اس کا سوال نہیں کرتے، ہم تو دوڑتے ہیں نا کمانے کے لیے کہ دکان نہ چھوٹ جائے، کھیتی باڑی نہ چھوٹ جائے، کھیتی باڑی نہیں چھوڑتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان نہیں چھوڑتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار نہیں چھوڑتے نماز فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ رزق کون دے گا؟ اللہ فرماتے رزق ہم تمہیں گے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام ہے متقین کے لیے۔ تو معلوم ہوا اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنا تیرا کام ہے، رزق دینا مجھ خدا کا کام ہے، پریشان نہ ہو۔ اللہ نے جہاں پہ یہ حکم دیا ہے رزق میں نے دینا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے تو کما وسیلہ کر، اللہ ہیلا تو کر، اللہ وسیلہ پیدا کرے گا۔ لیکن وہاں یہ بھی فرمایا ہے اگر نماز کا وقت ہو جائے پھر رزق سے گھبرانا، نماز نہ چھوڑ، کمائی چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دے، دکان چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دے، مزدوری چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ فرماتے فکر نکال دے، اگر نماز میں چلا گیا مجھے پیسے کیسے ملیں گے؟ اگر نماز میں چلا گیا گاہک دکان پہ کھڑا ہے مال کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتے لا نسألک رزقا، ہم رزق کا سوال کرتے ہی نہیں ہیں، نحن نرزقک، روزی ہم تجھے دیں گے۔ کون رزق دے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اب اگر ہم دکان چھوڑ کے مسجد میں آئیں، آ کے نماز ادا کریں، اللہ کا وعدہ ہے رزق میں دوں گا، کون دے گا؟ لیکن اگر ہم دکان نہ چھوڑیں، نماز چھوڑ دیں، دکان چلتی رہے، دکان پہ بیٹھا رہے، تجھے رزق خدا کی قسم نہیں مل سکتا۔ پیسے مل سکتے ہیں، دولت کما سکتا ہے، پیسے تو ہوں گے تو چینی کھا نہیں سکے گا، پیسے تو ہوں گے گوشت کھا نہیں سکے گا، پیسے تو ہوں گے گھی خرید لے گا کھا نہیں سکے گا، کیونکہ رزق وہی ہوتا ہے نا جو انسان کھا سکے، اب پاس موجود ہو کھانا ہو، یہ رزق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم گھی خرید تو لیتے ہیں کھا نہیں سکتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم میرے بھائی ہم چینی خرید تو سکتے ہیں کھا نہیں سکتے، جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم گوشت خرید تو سکتے ہیں کھا
نہیں سکتے تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کسی حال میں مت چھوڑو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ میرے صحابی کرتا ہے کٹ جائے نماز نہ چھوڑنا۔ نماز اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز المتقين نظام العالم